बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आज अडियाला में मुलाकातों का दिन था और फैमिली से मुलाकातें होती हैं, जिसके बाद हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा बाहर आईं, उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन वो कुछ नाला दिखाई दी, नाराज़ थीं वकला से, यानी पीटीआई के वकला से वो नाराज़ थीं। वो किस बात पे नाराज़ थीं, वजह क्या बनी, ये जो है वो हम अपने जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनसे भी पूछेंगे। लेकिन पहले ज़रा आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं कि वहाँ पर जो सीन क्रिएट हुआ वो क्या था। मीडिया के सामने वो मैंने जाकर बोलना, अगर किसी ने अब मेरे भाई के साथ इंसाफ ना किया, ये तमाशा नहीं मेरे भाई का बने। एक हफ्ते में एक दफ़ा मिल रहे हैं आप, आधे घंटे के लिए आपने जाना है, आप वो जाएगा पटिशनें करनी है। इमरान खान ने बड़ा क्लियरली कह दिया सलमान राजा सलमान सफदर करेंगे, तो हो गया, तो ये बस। और आपने रिपोर्ट नहीं करना, मैं सिर्फ अपने इनसे बात कर रही हूँ, मतलब गलत बात नहीं। तो एक तरफ तो वकला के साथ तलकलामी भी हुई और फिर ये भी खबर आई है कि जी जो वकला हैं, ख़ासकर नईम पंजोता साहब, उन्होंने जाकर बानी पीटीआई से अलीमा खान साहबा की शिकायत लगा दी और बानी पीटीआई ने कहा कि अच्छा भाई, नेक्स्ट टाइम यानी कि जब मेरी बात होगी तो मैं उनसे कहूँगा कि थोड़ा सा हौला हाथ रखें। शामी साहब सर इजाज़त दे रहा, राय अहमद भट्टी साहब जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वहाँ पर मौजूद और इस वीडियो में जो नीला कोट नज़र आ रहा है उनका, उन्हीं से ज़रा पूछ लेते हैं कि हुआ क्या। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्टी साहब, आप हमें नज़र आ रहे हैं इस वीडियो में, कोर्ट आपका नीला नज़र आ रहा है, ये क्या वजह बनी, क्यों नाराज़ थी अलीमा खान साहिबा वकला से? जी, आज जब गेट 5 में हम मौजूद थे और पहले होती है फैमिली मुलाकात, तो फैमिली मुलाकात के लिए जब ये सारे अंदर गए हुए थे, वापस आए तो वकला की एक बड़ी तादाद, तकरीबन 12 से ज़ायद वकला थे वहाँ मौजूद थे। तो ये पहली दफ़ा हुआ कि अलीमा खान साहिबा वहाँ उन्होंने गाड़ी रोकी और गाड़ी से नीचे उतर आई और आते ही वकला के साथ उन्होंने एक सख्त लहजे में गुफ्तगू शुरू कर दी कि उन्होंने कहा कि हर कोई वकील अंदर नहीं जाएगा, जिसका काम है सिर्फ वही जाएगा। और उनकी सख्त जब अंदाज था, जबान थी, तो उस पर तमाम वकला भी हैरान होकर उनके गिरद खड़े होकर वो सर नीचे कर लिया। और इस मौके पर वहाँ पे शेब शाहीन, इंतजार पंजोता, अली जाज भुट्टर, खालिद यूसुफ चौधरी और मुशरा बीवी के फोकल पर्सन और दीगर मौजूद थे, जबकि चौधरी जहीर अब्बास, उस्मान रियाज वो भी वहाँ मौजूद थे और नियाजुल्लाह नियाजी भी मौजूद थे। तो अलीमा खान साहबा ने कहा कि बगैर जिम्मेदारी के कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। आप लोगों ने क्या ड्रामा लगाया हुआ है, हर बंदा सिर्फ मुलाकात के लिए जेल आता है, हमारा भाई अंदर है, हमारा इससे प्यार है, इसके लिए जान भी दे सकते हैं, कोई भी वकील अपनी तरफ से इजाफी पटिशन दायर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पटिशन दायर करने का इख्तियार सिर्फ सलमान अकरम और सलमान सफ्दर के पास है। मेरे भाई की बच्चों से टेलीफोनिक बात नहीं कराई जाती, ना किताबें मिल रही हैं, तो आप लोगों ने क्या किया है? जी ठीक है। अच्छा फैसल, शामी साहब आपने कुछ पूछना है? फैसल चौधरी साहब जो हैं वो कुछ आज लग रहा है कि अपने गिले शिकवे उनके भी, यानी कि जो बानी पीटीआई से थे वो भी मिलकर आए, कोई खत्म हुई दूरियां कुछ? भट्टी साहब जी, फैसल चौधरी साहब तमाम वकला के बाद बाहर निकले थे जेल से और अपने मामूल के काम उन्होंने बताया कि जो मेरी बानी पीटीआई के हवाले से जिम्मेदारियां हैं, जेल हुकाम के साथ जो सामान और दीगर चीजें उन तक पहुंचाई जाती हैं वो मैं मुकम्मल करके आया हूं। बानी पीटीआई से मेरी मुलाकात हुई है, इंतहाई खुशगवार मुलाकात थी। उन्होंने हौसला दिया है कि उन्होंने कहा कि अपना काम जारी रखो और जो जेल के हवाले से है वो जो दूसरे वकील हैं वो डील करेंगे, लेकिन मीडिया पे वो अपनी गुफ्तगू कर सकते हैं और बानी पीटीआई के हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की और बड़े वो खुश थे कि बानी पीटीआई ने उनको दोबारा हौसला दिया है और उन काम करने का कहा है। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जो वकील है, जी 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 शामी साहब, जो वकील भी आता है वो मुलाकात कर सकता है। जी भट्टी साहब, ये शामी साहब, इसका तरीका ये है कि बानी पीटीआई खुद 6 लोगों की वो एक लिस्ट फराहम करते हैं, अपने जेल हुकाम को अपने साइन करके देते हैं, उसके बाद उनकी इजाजत होती है। वो कोई भी वकील ऐसे जाके मुलाकात नहीं कर सकता, बाकायदा इसका प्रोसेस है जिसके ये पहले से तयशुदा होता है। जैसे आज फैसल चौधरी का नाम अंदर से लिखा हुआ आया था जिस पर उनको इजाजत दी गई और दीगर भी इसी तरह वकला थे। एक दिन पहले वो कोऑर्डिनेशन होती है कि जब तय हो जाता है कि इन वकला ने मुलाकात करनी है, तो जो कोऑर्डिनेटर है पहले फैसल चौधरी थे, वही सबको राब्ता करके कहते थे कि कल इतने बजे आपने आना है, आपकी मुलाकात तय है।
تو پھر علیمہ خان کو غصہ کیوں آیا؟ جب وہی شخص مل سکتا ہے جس کی بانی پی ٹی آئی اجازت دیتے ہیں تو پھر تو غصہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. بس اچانک سے ہوا، یہ تمام لوگوں کے لیے شاکنگ تھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے اچانک آ کے اشارہ کیا. ایک موقع پر انہوں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ اب ہم بہت کچھ دیکھ چکے ہیں، ہمیں اپنا بھائی عزیز ہے اور ہم اس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کافی جیل کی جو صورتحال ہے اس سے پریشان تھی، جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب، بہت بہت شکریہ. سر جب سلمان اکرم راجہ صاحب بھی آئے تو انہوں نے بتایا کہ بانی کو JUI فیس سے ہونے والی ملاقاتوں سے متعلق جو ہے وہ بھی بتا دیا ہے اور انہوں نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے بانی PTI نے. لیکن جو تاریخ آنی تھی کہ جی اڈیالہ کے باہر احتجاج شروع کیا جائے گا اور اس سلسلے میں، وہ ابھی تک کوئی تاریخ نہیں آئی ہے، فیصلہ نہیں ہوا اس پہ. دیکھیے اصل میں جو وکلاء ہیں PTI کے، کئی تو مقدمات لڑ رہے ہیں، کئی ان کو اسسٹ کر رہے ہیں لڑنے والوں کو، اور کئی جو ہیں صرف میڈیا کے سامنے گفتگو کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ان پہ غصہ آیا ہوگا علیمہ خان کو. لیکن ملاقات تو ہر شخص کی نہیں ہوتی، جس کو خان صاحب چاہتے ہیں اسی سے ملاقات ہوتی. اب فیصل چودھری صاحب کو تو انہوں نے اپنے مقدمات سے الگ کر دیا ہے. تو اب تو انہوں نے کہا ہے کہ میرا کام یہ ہے کہ خان صاحب اور جیل حکام کے درمیان رابطہ رکھوں اور جو ضرورت کی اشیاء ان کو چاہیے ہیں وہ ان کو فراہم کروں. گویا ان کے پاس یہ ڈیوٹی ان کی لگا دی گئی ہے. تو باقی تو پھر اب یہ سلمان اکرم راجہ ہیں اور سلمان صفدر ہیں. تو سلمان صفدر بنیادی وکیل ہیں جنہوں نے بڑی محنت سے ان کے مقدمات لڑے ہیں. تو یہ نظم تو ایک قائم ہونا چاہیے نا. ہر شخص جو ہے اس کو ہر مقدمہ لڑنے کی یا ہر درخواست دائر کرنے کی اجازت تو نہیں ہونی چاہیے. جو بھی PTI کے ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ ایک نظم اور ضبط کے ساتھ کام کرنا چاہیے. بہرحال خان صاحب گرفتار ہیں، اب وہ جیل میں ہیں، تو علیمہ خان کا دل دکھا ہوگا. بہن ہے اور بھائی کی حالت دیکھ کر تو ان کا دل پسیجا ہوگا، کچھ غصہ بھی آ گیا ہوگا. کوئی انسانی فطرت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر دے اور حوصلہ دے. ہم یہی دعا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں شامی صاحب کہ کیونکہ جو انہوں نے جملہ کہا کہ جی مطلب یعنی کہ میں وہ بتاؤں گی اگر میرے بھائی کے ساتھ انصاف نہ ہوا، یعنی کہ بتانے کو اس کا مطلب بہت کچھ ہے ان کے پاس، اپنے ہی وکلا کی کچھ ایسی باتیں. ہاں بتانے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. دل کا غبار ہے، دل میں غبار بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات، اور غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں. اب جو بھی وکلا ہیں وہ تو اسی لیے لگے ہوں گے نا، خان صاحب کی خدمت ہی کر رہے ہیں نا. مگر ظاہر ہے کہ اپنے انداز میں یہ بھی تو کہا گیا تھا کہ بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی یعنی سیاسی قد بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی. ہاں ظاہر ہے کہ وہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں خان صاحب کے حوالے سے، بے سروپا باتیں بھی ہوتی ہیں. اور بعد کو دیکھیے نا کیا کیا باتیں ہوئیں کہ ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، ان کو سحری فراہم نہیں کی جا رہی، ان کو تنہائی میں رکھا ہوا ہے. بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے سحری کے بغیر روزہ رکھ لیا ہے. یہ ساری باتیں جو اڑائی ہیں یہ تو وکلا نے اڑائی ہیں نا. تو پھر اس کی تردید ہو گئی. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو سحری اور افطاری کا مناسب انتظام نہ ہو اور ان کا پورا جو ہے خیال نہ رکھا جا رہا ہو. تو جیل حکام جو ہیں وہ اتنا بڑا رسک کیسے لے سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال روزے ہیں اور وہ جیل میں ہیں. یہ ایک بہرحال ایک یہ تو کوئی یعنی مسرت کی بات تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے شامی صاحب. سر اب کیونکہ ہمیں اب ذرا اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ بانی PTI کو بتایا گیا ہے آج کہ جی JUI سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا یعنی کہ پیش رفت ہوئی ہے، میٹنگ پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. تو ہم اسی موضوع کے اوپر تھوڑی بات کر لیتے ہیں. ہمیں کامران مرتضیٰ صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ آسمہ شیرازی صاحبہ جو ہیں وہ بھی موجود ہوں گی. ذرا کامران مرتضیٰ صاحب سے پہلے بات کر لیتے ہیں. کامران صاحب، ایک تو یہ کہ جو کل ظاہر ملاقات ہوئی پارلیمنٹ لاج میں، تو اس کے بعد کیا یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا معاملہ ابھی تک وہیں کا وہیں ہے اور فی الحال کوئی اتحاد جو ہے وہ بنتا نظر نہیں آتا؟ مثبت پیش رفت ہے. اچھا. اسی کا تسلسل تھا جو پچھلے مہینے کی 12 تاریخ کو میٹنگ تھی، یہ اسی کا تسلسل تھا. خالی یہ تھا کہ اس طرف سے یعنی PTI کی طرف سے کچھ دوست زیادہ تھے اس دفعہ،
اس جو پرانی میٹنگ میں والے دوست بھی موجود تھے، مگر اس کے علاوہ بھی لوگ ساتھی موجود تھے. اچھا. پھر وہی باتوں کی دہرائی ایک دفعہ پھر ہم نے دہرا دی، اور کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں اور کچھ ہم نے کی ہیں، اور پازیٹیو تھا سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا. تو کامران صاحب، آپ کی طرف سے کوئی علیمین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی شرط لگائی گئی ہے کہ ان کو ریموو کیا جائے ان کے منصب سے؟ نہیں سر، اس طرح کی شرط نہیں ہے. وہ ڈسکس ضرور ہوئے ہیں، مگر اس کی شرط ایسی کوئی نہیں ہے. وہ ابھی میں آپ کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا ساری بات. سر ساری باتیں ڈسکلوز نہیں کر پا سکتا اس وقت، مگر یقیناً ساری چیزیں جو ہمارے اور ان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ سارے سب کے سب تقریباً ڈسکس ہوئے ہیں، اور ان کی طرف سے پازیٹیو رسپانس تھا. کہا یہ گیا کہ یہ کوئی اتنے معاملہ پیچیدہ نہیں ہے، یہ حل ہو سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں، اور مین وائل ہم اس کو حل کر لیں گے. تو آپ فلاں تاریخ کو ہمارے ساتھ جوائن کر لیجئے ایک میٹنگ ان کی جو باقی جو ریمیننگ اپوزیشن ہے ان کی طرف سے. ہم نے کہا کہ پہلے طے ہو جائیں باتیں، پھر اس کے بعد، کیونکہ مولانا اگر آگے بڑھ جائیں اور پھر اس کے بعد پیچھے آتے ہیں تو یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہوگا. پہلے باتوں کو سیٹل کر لیں، اس کے بعد جو ہے پھر ضرور بیٹھیں گے، مگر سیٹلمنٹ پہلے ہونا ضروری ہے. سر کامران صاحب، آپ کے ذہن میں ہے کیا، یعنی جب متحدہ محاذ بن جائے گا تو پھر کس طرح کا لائحہ عمل ہوگا؟ سڑکوں پہ نکلیں گے؟ آج تو ایک نوجوان تو یہ بات بھی کر رہے تھے کہ جناب ہم تو جو یہاں چاہتے ہیں کہ اسمبلی کے باہر ایک خیمہ لگا دیں اور یہاں جو اپوزیشن کے ارکان ہیں وہ اپنا اجلاس منعقد کیا کریں. کوئی اس طرح کی تجویز آپ کے سامنے بھی رکھی گئی؟ سر ہم نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات ڈسکس کی ہے کہ جو بھی فیصلے ہوں گے، اگر اتحاد بن گیا تو وہ اتحاد کی سطح پہ ہوں گے. کوئی پارٹی جو ہے وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ نہیں بتائے گی، بلکہ وہ اس اتحاد کے اندر جو ہے جو فیصلہ ہو گیا، جس سے ملنا تھا جس سے نہیں ملنا تھا، سب کچھ وہ اتحاد کی قیادت طے کرے گی. یہ ہم نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، اور اس پہ میرا خیال ہے کوئی پرابلم نہیں. اتحاد کی کوئی سپریم کونسل بنے گی جو فیصلے کرے گی؟ سر یہی ہم ان سے یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں اس کا جو نظم ہے، جو اس کا ڈھانچہ ہے، اس کے بارے میں بھی آگاہی بخشی جائے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے. پھر ہماری طرف سے بھی کوئی تجویز آ جائے گی تو پھر اس کو دیکھ کے ان کی تجویز اچھی تھی یا ہماری اچھی تھی، یا دونوں کو مرج کر کے کوئی چیز بنانی ہے تو، مگر ہم ان سے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ کیا ڈھانچہ کیا ہوگا. اچھا اس اتحاد کی آپ کے اہداف کیا ہے؟ ٹارگٹ آپ وغیرہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سر میں نہیں سن پایا آپ کی بات. شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹ کیا ہوگا، یعنی ہدف کیا ہوگا اس اتحاد کا اگر بن جاتا ہے؟ ٹارگٹ مینلی سر یہ ہے کہ یہ اس میں جو الیکشن ہے وہ دوبارہ ہوں، الیکشن دوبارہ ہوں، فیئر اور فری ہوں، اور وہ مداخلت سے پاک ہوں. تو مگر یہ ایسا کیسے ممکن ہوگا جب تک آپ کے با مقصد اور بامعنی مذاکرات نہیں ہوتے، فریقین آگے نہیں بیٹھتے آ کے ایک دوسرے کے سامنے، اور پھر اس کے بعد کوئی قواعد اور ضوابط مرتب نہیں کرتے، کوئی قانون سازی نہیں کرتے؟ اس کے بغیر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس میں قانون سازی سے زیادہ جو ہے وہ ایک ذہن سازی ضروری ہے، اور ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے دستور کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ یہ دھاندلی یا جو ایلیگیشن ہے الیکشن میں کرپشن کا، کرپٹ انلیگل جو ریگنگ ہوتی ہے، الیکشن جو فج ہوتے ہیں، وہ میرے اور آپ پہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ مقابلہ کیا تو میں نے کیا یا آپ نے کیا. یہ سسٹمیٹک دھاندلی کا ایلیگیشن ہے. وہاں سے جو ہے ان کو رکنا ہوگا اور یہ بات طے کرنی ہوگی. اس میں بیٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ فیصلہ جو ہے اتحاد کی سطح پہ ہوگا، نہ کہ کسی ایک پارٹی کی سطح پہ. لیکن اگر اصلاحات کی بات ہوتی ہے تو اس میں تمام تو آن بورڈ حکومت کو بھی لینا ہوگا نا. ان کو عہد کرنا ہوگا نا. تمام سیاسی جماعتیں خواہ وہ حکومت میں ہیں یا حکومت سے باہر ہیں، یہ عہد کریں، یہ حلف اٹھائیں کہ وہ کسی طور بھی کوئی یعنی غیر آئینی طاقتوں سے ساز باز نہیں کریں گی اور الیکشن کو سبوتاج کرنے کی کسی کوشش میں شریک نہیں ہوں گی. اس کے بغیر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ایسا ہی ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ کوئی ماورا دستور جو ہے
یہ جو معاملہ طے ہو جاتے ہیں، کبھی میرے ساتھ طے ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کے ساتھ، یہ پریکٹس ختم ہونی چاہیے. وہ ہمارے بھائی ہیں جو یہ کرتے ہیں، مگر وہ اپنے جو ہے نا وہ کتاب کی حد کے اندر رہیں. اور کامران صاحب کوئی گارنٹی بھی مانگی جائے گی کسی نہ کسی کے ساتھ مل کے کرتے ہیں نا جی، اور کسی نہ کسی کے ساتھ ملتے ہیں. ایک فریق بھی تو ہوتا ہے نا جو فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس حمام میں تو کسی کے بھی کپڑے نہیں ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یا میں ہوتا ہوں یا آپ ہوتے ہیں، مگر کوئی ایک فریق جو ہے وہ ہوتا ہی ہے. ہماری معیشت کی خرابی کی وجہ بھی یہ ہے کہ جس کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے وہ حکومت میں آ جاتا ہے، اور جو سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی وہ سڑکوں پہ آ جاتا ہے. نتیجہ پاکستان کی معیشت کی بربادی کی صورت میں نکلا. اور باری باری سب تیار ہوتے ہیں اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے اور اپنا کندھا پیش کرنے کے لیے. اس پہ ایک نئے چارٹر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا کندھا پیش نہیں کیا کریں گے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں کو کامیاب کرے. بہت بہت شکریہ کامران مرزا صاحب، بہت بہت شکریہ. سر ایک طرف تو یہ معاملہ ظاہر ہے، دوسری طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب کا جو کل خطاب تھا اس کے بعد آج بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بھی بولے ہیں، اور ایک تو انہوں نے ظاہر باتیں بتائیں، گنوائیں کہ جی کتنی اہم باتیں کی ہیں زرداری صاحب نے، لیکن ایک ایشو ہے جس کے اوپر انہوں نے پھر زور دیا. ذرا وہ سنتے ہیں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. صدر زرداری نے خطاب میں عوام کے اصل ایشوز پہ غور کیا. نیا کنالز انڈس ریور کے سے نکالنے کا جو ایشو ہے اس پہ صدر زرداری سے بڑا مثبت انداز سے وارن کیا. وفاق پہ ایک سٹرین آ رہے ہیں. جو صدر زرداری کا تاریخی اسٹیٹسمن لائق اسپیچ جو عوام کے اصل ایشوز پہ تھے وہ آپ کے سامنے تھا. پانی کی کمی ایک حقیقت ہے، موسمی تبدیلی ایک حقیقت ہے. صوبہ سندھ میں ہم نے اس ملک میں سب سے زیادہ جو رین واٹر سٹوریج ڈیمز ہیں ہم نے بنائے ہیں. باخبر صحافی تجزیہ کار عاصمہ شیرازی صاحبہ جو ہیں وہ ہمیں شامی صاحب جوائن کر رہی ہیں. عاصمہ، کل غیر معمولی ملاقاتیں، غیر معمولی خطاب، نہروں پر بات، تحفظات اور بعض خدشات، کیا چل کیا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کیا اس وقت سوچ رہی ہے، چاہ رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ سلمان، اور بہت شکریہ اور سلام میرا شامی صاحب کو. سلمان، کل جو خطاب ہوا ہے زرداری صاحب کا، ظاہر ہے کہ یہ نہروں کے معاملے کے اوپر ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی، اور اس میں جو کنسرنز آ رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور جو دیگر تمام وہاں کے جو عوام کے تھے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ کافی زیادہ پریشر پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی تھا. اور کل آپ نے دیکھا جو خطاب تھا اس میں ایک بالکل ہی جسے کہنا چاہیے بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس خطاب کے اندر جو ہے وہ زرداری صاحب اس نہروں کے معاملے کے اوپر بات کریں گے. اور ہماری اطلاع ہے کہ اس سے پہلے ان کی آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم بھی ان سے ملے. اس کے باوجود جو خطاب تھا اس کے اندر نہروں کا معاملہ جو تھا وہ اٹھایا گیا. تو ایک طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے کے اوپر بہت سنجیدہ ہے. پھر کل رات گئے، ایک ملاقات یہاں پہ ہوئی وزیر اعظم کے ساتھ جس میں کہ نہروں کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، جس میں کہ بلوچستان اور سندھ کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. اور بہت ایک میں آپ کو خبر بھی بتاؤں اس میں کہ خیبر پختونخوا کے امن و امان کے حوالے سے زیادہ بات ہوئی ہے. اور وہاں پہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس نے کافی پریشان کر دیا. آج آپ نے بلکہ دیکھا ہوگا کہ آج صبح فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں ان کی رہائش گاہ پہ بھی ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں خواجہ سعد رفیق سمیت جو سینئر لوگ تھے پاکستان پی ایم ایل این کے، وہ وہاں پر گئے اور ان کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ خیبر پختونخوا اس وقت ایک میٹر آف کنسرن ہے جو کہ پیپلز پارٹی حکمران اتحاد کے لیے ہے. لیکن جو کل کی میٹنگ تھی اس میں یہ یقین دلانے کی کوشش کی گئی ہے حکومت کی طرف سے کہ سی سی آئی کا اجلاس بھی بلایا جائے گا اور نہروں کے معاملے کو بھی ریزالو کیا جائے گا، کیونکہ کل ان دو ملاقاتوں کے باوجود صدر زرداری کے خطاب کے اندر اس موضوع کا رہنا ایک بہت ہی الارمنگ بات ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر کسی صورت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور شاید یہی کنوے بھی کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے
اس معاملے کو طے کرنا پڑے گا حکومت کے لیے. مگر ابھی تک یہ آج بلکہ آپ نے بلاول صاحب کو سنا ہوگا, انہوں نے کہا کہ ہم سارے معاملات کو طے کر لیں گے. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ اس میں یہ ان کی جو تفریق ہے وہ ختم ہو گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے معاملات پہ کل بات ہوئی ہے اور اب چیزیں جو ہیں وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حوالے سے ایوالو ہو رہی ہیں, اور وہاں پہ دونوں جو جماعتیں ہیں وہ مل کے کوئی کام کرنا چاہتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی انٹری ہے, گورنر صاحب کا کردار, کل کی میٹنگ میں بھی وہ موجود رہے, آج صبح بھی انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے. تو یہ ایک معاملات ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے آگے بڑھنے کی اس کے اوپر بات جو معاہدے کی بار بار بات کی جاتی ہے, شامی صاحب بھی اس پر کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس معاہدے کو سامنے لایا جائے جس کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ جی ہماری جو باتیں جو مانی ہم سے کہا گیا تھا وہ نہیں مانی جا رہی ہیں, پنجاب میں اسپیس سے متعلق ہوں یا جو بھی, وہ اس کا معاملہ ابھی تک کیوں کلیئر نہیں کیا جا رہا؟ جی سلمان, اصل میں دیکھیے نا, یہ ایک میرج آف کنوینئنس ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیچ میں. دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے اس وقت صورتحال جس طرح کی بنی ہوئی ہے, اور اس میں پنجاب کے کنسرنز پیپلز پارٹی کے ہیں, مگر اور وہاں پہ تحریری معاہدہ بھی ہم سنتے ہیں جس میں کہ اب اس کی شقیں ابھی تک تو سامنے نہیں آئی ہیں, لیکن جو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اس میں وزارتوں سے لے کے اس میں جتنے بھی یعنی مختلف جو حلقے ہیں اس کے اندر ڈیولپمنٹ اور دیگر جو معاملات تھے وہ کہیں پہ تحریری طور پر لکھے بھی گئے تھے یا کوئی فارمولا وہاں پہ طے پایا تھا, لیکن اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں, بلکہ پیپلز پارٹی یہ شکایت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ ان کو وہاں پہ سپیس ہی نہیں دی جا رہی ہے, وہ وہاں پہ کوئی کام ہی نہیں کر پا رہے ہیں انتظامیہ کی سطح پہ بھی, حکومت کی سطح کے اوپر بھی. تو یہ ایک میٹر آف کنسرن پنجاب کی حد تک ہے, لیکن اگر آپ وفاق کی سطح پہ دیکھیں تو دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, دونوں کو ایک ہی ساتھ چلنا ہے, دونوں کی مجبوریاں, اور آپ نے سنا بھی کہ پریزیڈنٹ صاحب نے کہا بھی کہ ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہمیں اس حکومت کے ساتھ چلنا ہے. وہ مجبوریاں ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی نکلے گا تو پھر پاکستان تحریک انصاف تو اس کے ساتھ تو بیٹھنے کے لیے دونوں ہی تیار نہیں ہوں گے. تو ایک طرح سے ایک پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ ایک ملک اس میں چلا جائے گا جس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ بھی مجبوریاں اپنی جگہ پہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مجبوریاں بھی ہیں کہ اگلا الیکشن اگر لڑنا ہے تو اس کے لیے بھی ان کو ڈیلیور کرنا ہے, ان کو کام کرنا ہے. ان پاپولر نیریٹو کے ساتھ جماعتیں آگے جا رہی ہیں, تو یہ ایک معاملہ ہے جس کے اوپر میں خیال ہے دونوں کی مجبوری جو ہے سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم سر ہم واپس آ رہے ہیں, ایک کوئک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ جاتے ہیں. ویلکم بیک جی, ہمارے ساتھ آسمہ شیرازی بھی موجود ہیں. شامی صاحب, آج پرائم منسٹر نے جو آج اجلاس ہوا کابینہ کا توسیع کے بعد پہلا اجلاس, اس میں کہا انہوں نے, ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہا کہ جی ترسیلات زر جو ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں, 3.1 ارب ڈالر ہو گئی ہیں, دانش یونیورسٹی وہ بنا رہے ہیں, ملک جو ہے وہ ہم نے اس کو ترقی کی جانب دوڑ لگانی ہے. لیکن سر سب سے بڑا جو مسئلہ وہ ہے دہشت گردی کا, جس کا انہوں نے ذکر کیا بلوچستان میں, اور آج ہی یہ افسوسناک خبر, بڑی تشویشناک خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ بولان جو ہے بلوچستان کا علاقہ, وہاں پر جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا, اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ معصوم شہریوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے, ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے, اور کچھ دہشت گرد بیرون ملک لوگوں سے بھی رابطے میں ہیں. شامی صاحب. ہاں, یہ تو بڑی ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے, اور ابھی تک ٹرین جو ہے وہ ان کے نرغے میں ہے, اور ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ جانفشانی سے کام کر رہی ہیں. اگرچہ دور علاقہ ہے, سڑک کا رابطہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود برر حرکت میں آ گئی ہیں ہماری سیکورٹی فورسز, اور امید کرنی چاہیے کہ نتیجہ خیز ہوں گی ان کی کاوشیں, اور یہ لوگ جو ہیں ان سے یرغمالی جو ہیں ان کو چھڑا لیا جائے گا, اور یہ کیفر کردار کبھی پہنچیں گے. تو آسمہ, آپ نے بھی یہ خبر سنی ہے, تو وہاں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں, اور پھر کبھی بلوچستان میں تو صورتحال دگرگوں ہے, ادھر کے پی کے میں آئے روز وارداتیں ہوتی ہیں. تو یہ کیا یعنی کیا گھنٹی بجا رہی ہیں خطرے کی, اور کس طرح ان کا سامنا کرنا چاہیے؟ ہماری اسی طرح کی منقسم سیاست جو ہے کوئی بے وقت کی راگنی نہیں ہے. بالکل شامی صاحب, اور آپ نے سنا ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پرسوں بات کی تھی, میرے خیال ہے نیشنل میڈیا کے اوپر جس طرح سے وہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہو سکی کہ اکوڑا خٹک کے اندر بیٹھ کے انہوں نے
ایک طرح سے الارمنگ باتیں کی ہیں کہ مذہبی لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ جہاد نہیں ہے بلکہ یہ فساد ہے. اور یہ کہنا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے منہ سے یہ بات آنی، میرا خیال ہے یہ بہت، اسی سے آپ کو سنگینی کا اندازہ ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں خاص کر کے جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. ISKP اس وقت جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتی نظر آتی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اور وہاں پہ بھی اکوڑا خٹک جیسے مقام کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور بلوچستان کے اندر جو آج کی صورتحال ہے جعفر ایکسپریس کو، اس میں BLA نے ذمہ داری اپنی قبول کی ہے، اور BLA کی طرف سے جو یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس میں تمام معصوم لوگ ہیں جو کہ 400 کے قریب اس ریل پہ، اس ٹرین پہ سفر کر رہے تھے. تو یہ اور انسرجنسی ہے وہاں پہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سینسٹائز نہیں ہیں اس معاملے کے اوپر، اور اس پہ حکومت پاکستان کو بھی اور جو حکمران اتحاد ہے اس کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے تھا. اس پہ جو ہماری سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو بھی سینسٹائز کرنا چاہیے تھا. اس پہ کیوں ابھی تک پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو سکا، کیوں ان کیمرہ بریفنگز نہیں ہو سکی، کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ سلامتی کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہو سکی. میرا خیال ہے یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے اور ایک پولیٹیکل کنسنسس بنانے کی ضرورت ہے. وہ نیریٹو جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب لے کے آ رہے ہیں، دیکھیں ان لوگوں پہ ہمیشہ یہ آتا تھا کہ وہ لوگ شاید اس طرح سے کھل کے ان دہشت گردوں کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن اس سے زیادہ واضح بیانیہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیا ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی بھی مذہبی رہنما نے اس سے پہلے اس طرح کا. آسمہ، گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں پاکستان دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ آ گیا ہے. شامی صاحب جی، شامی صاحب دیکھیں نا، روز وارداتیں ہوتی ہیں. ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ہم کن چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں؟ ہم کرسی کی جنگ میں الجھے ہوئے ہیں. ہمیں جو اقتدار والے ہیں وہ اختلاف والوں کے پیچھے ہیں، جو اختلاف والے ہیں وہ اقتدار والوں کے پیچھے ہیں. بھائی یہ اقتدار کی لڑائی ہم لڑتے رہیں گے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کرتے رہیں گے آپ، لیکن خدا کے لیے ان اختلافات کو پس پش ڈال کے کوئی دیکھیے دہشت گردی کے مقابلے میں اور دہشت گردوں کے مقابلے میں تو ہمیں یکسو ہو جانا چاہیے. سر لیکن یکسو ہو جانا چاہیے، لیکن اس میں جو پہلا سٹیپ لے آپ کے خیال میں شامی صاحب، وہ حکومت کو نہیں لینا چاہیے کہ کوئی APC بلا لے؟ بار بار پرائم منسٹر کہہ تو رہے ہیں کہ جی جب تک مکمل ہم نہیں ہوگا تب تک ترقی کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. لیکن کرنا کس نے ہے پھر؟ یہ ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. ابھی تو لوگ جو ہیں ان کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے. نہتے لوگ، نہتے شہری جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، خوف و ہراس کی فضا پیدا کی جا رہی ہے. ایک عزم کے ساتھ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس خوف کی چادر کو توڑنا ہے اور اپنی سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے. ہمارا اقتدار جو ہے اور اختلاف کی باتیں تو ہوتی رہیں گی، لڑائی ہوتی رہے گی. خان صاحب کے ساتھ بھی بات چیت ہونی چاہیے اور جو لوگ باہر ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت ہونی چاہیے. اور میرا خیال یہ ایک پریورٹی نمبر 1 جو ہے ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے دہشت گردی کو ختم کریں، دہشت گردوں کی سرکوبی کریں اور ملک میں امن و امان جو ہے اس کی بحالی کی طرف توجہ دیں. باقی تو اس کے بعد پھر سیاست بھی ہوتی رہے گی، انتخابات بھی ہوتے رہیں گے. یہ تو اس ماحول میں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. آسمہ کیوں نہیں ہے اس وقت یہ پرائیورٹی نمبر 1 نیشنل ایکشن پلان کا انکمپلیٹ ایجنڈا جسے کہا جاتا ہے کہ جی وہ ابھی بھی مطلب یعنی کہ نامکمل ہے، تو اس طرف توجہ پھر کیوں نہیں دی جا رہی سیاست میں الجھنے کے بجائے؟ کچھ میٹنگز میں نے سنا ہے سلمان اور شامی صاحب کے اسلام آباد کے اندر اس کے اوپر آج جیسے دن بھر میں نے آپ کو بتایا کل بھی جو پارلیمنٹ سے پہلے اجلاس سے پہلے میٹنگز ہوئی ہیں اس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا ایشو، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرفراز بگٹی صاحب بھی یہاں پہ تھے. لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے کانٹیکٹ کو بڑھانا ہے، وہ سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے. اب جیسے شامی صاحب نے کہا پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ ایک شیڈو کیبنٹ ہے اس وقت حکومت کی کارکردگی پہ نظر رکھنے کے لیے بھی. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ حکومت تو ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں اور بنتی بھی ہے کہ انہوں نے ابھی تک ساری سیاسی جماعتوں کو ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں کیا. انہوں نے ڈائیلاگ کا پروسیس شروع کیا اور وہ ختم ہو گیا. یہ ناکامی ہے پولیٹیکل پروسیس کی. لیکن ساتھ ساتھ آپ مجھے بتائیے عوامی مسائل ہوں یا امن و امان کی بات ہو، کتنی مرتبہ ہم نے سنا ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر بات کی گئی ہے اس موضوع کے اوپر اور اس کے اوپر کہا گیا ہے حکومت کو جواب دہ کیا گیا ہے. مطلب حکومت کی
کی جواب دہی اپوزیشن نے کرنی ہے، مگر وہاں پہ سوائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے جنہوں نے پچھلے سیشن کے اندر تقریر کی تھی اور الارمنگ تقریر تھی، بہت سارے ٹی وی چینلز نے اس کو دکھایا بھی نہیں تھا، انہوں نے اس کے اوپر بات کی تھی اور وہ مستقل اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. باقی یا محمود خان اچکزئی صاحب بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات ہم نہیں سنتے، پریس کانفرنسز میں ضرور ہوتی ہے لیکن پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ جو کہ ایک سنجیدہ پلیٹ فارم ہے وہاں پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ سب کو انگیج نہ کرے. حکومت کو ہی سب کو انگیج کرنا ہے، یہ ان کی ہی ذمہ داری ہے کہ سب کو ایک صفحے پہ لے کے آئے اور کہیں کہ دہشت گردی کا مسئلہ جو ہے ایک تو قومی مسئلہ ہے، اس کے اوپر سارے اختلافات یہ ہونا چاہیے نیشنل ایجنڈا. شامی صاحب سر فائنل بس آپ کامنٹ کر دیں پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. نہیں، ظاہر ہے کہ ہم تو ہاتھ جوڑ کے سب کی منت ہی کر سکتے ہیں، منت سماجت کریں گے، درخواست کریں گے خدا کے لیے اپنی جو اختلافات ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیجئے اور یہ جو قومی اس وقت اہمیت کا معاملہ ہے اس سے نپٹیے، ملک میں امن و امان بحال کیجئے، دہشت گردوں کی سرکوبی کیجئے، نہتے شہریوں کی حفاظت کیجئے، کو لوگوں کو امن دیجئے، سکون دیجئے. اس کے بعد پھر آپ جو بھی چاہیں اقتدار کے مدے جو بھی لوٹ لے اور جو چاہے اختلاف کی بانسری بجاتا رہے، اس سے ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن قوم تقاضا کرتی ہے اپنے لیڈروں سے، توقع کرتی ہے کہ وہ یکجا ہوں گے، مل بیٹھیں گے، اختلافات بلائیں گے. یار دشمنوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں جنگوں کے بعد. ٹھیک ہے سر، مجھے سر ایک بریک کی طرف جانا ہے. عاصمہ شازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.